मैं म्यूट कर लेता आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लिम अलैहि। मौज़िज़ सामीन, जैसा कि आपके इल्म है कि आज की हमारी दरस मसाइल की दूसरी क्लास है, तो लास्ट फ्राइडे को हमने कुछ टर्म्स सीखी थी जो कि फ़िक़्ह के मसाइल में आगे बार बार यूज़ होंगी। तो मैं एक दफ़ा उनको दोहरा देता हूँ ताकि वो रिमाइंड हो जाएं। उसके बाद हम आज के मसाइल की तरफ चलेंगे। तो पिछले दफ़ा हमने 9 टर्मिनोलॉजी सीखी थी। सबसे पहली फ़र्ज़ जो है वो एक मैंडेटरी ड्यूटी है जिसका करना लाजिम है और जिसका छोड़ना गुनाह कबीरा है। उसके बाद दूसरी जो हमने टर्म सीखी थी वो थी वाजिब। वाजिब जो है वो भी ऑब्लिगेटरी एक्शन है, इसका भी करना लाजिम है और अगर इसको छोड़ा जाएगा तो ये भी गुनाह है। उसके बाद तीसरी जो हमने टर्म सीखी थी वो थी सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा जो है ये वो एक्शन या वो अमल है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अक्सर किया है या जिसके करने की ताकीद फरमाई है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ना जो है वो भी गुनाह है। चंद बार छोड़ना गुनाह सगीरा है और बार बार छोड़ना मुनासिब नहीं है। इसके बाद हमने जो पांचवी टर्म सीखी थी वो थी चौथी टर्म सुन्नत गैर मुअक्कदा। सुन्नत गैर मुअक्कदा जो है ये वो अमल या क्या कहते हैं, वो अमल है जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी किया है और कभी नहीं किया। तो इसको रिकमेंड किया है कि ये अमल कभी कभी कर लेना चाहिए। या वो अमल है जिसकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई है, तो इसको कर लेना चाहिए, हमेशा छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद पांचवी टर्म जो हमने सीखी थी वो थी मुस्तहब। मुस्तहब जो है वो एक प्रेफरेबल एक्शन है, जिसको किया जाए तो इसका सवाब मिलता है और अगर इसको छोड़ दिया जाए तो इसका गुनाह नहीं होता। इसके बाद छठी टर्म जो हमने सीखी थी वो थी मुबाह। मुबाह जो है वो एक परमिसिबल एक्शन है, इसको अगर छोड़ दें तो कोई गुनाह या सवाब नहीं और इस तरह कर लें तो भी कोई गुनाह या सवाब नहीं है। ये एक यूं समझ लेंगे ये एक न्यूट्रल एक्शन है, इसको करना ना करना बराबर है। फिर उसके बाद सातवीं टर्म जो हमने सीखी थी वो थी हराम। हराम जो है वो एक्सट्रीमली फॉरबिडन है इस्लाम में, इसको करना गुनाह कबीरा है और ये बिल्कुल ही ममनू है। उसके बाद आठवीं टर्म जो हमने सीखी वो है मकरूह तहरीमी। अच्छा, हराम जो है वो फर्ज का अपोजिट है और मकरूह तहरीमी जो है वो वाजिब का अपोजिट है। ये भी फॉरबिडन एक्शन है और इसको करना भी गुनाह है और इससे बचना चाहिए। उसके बाद आखिरी टर्म जो हमने सीखी थी वो मकरूह तंजीही है। मकरूह तंजीही जो है वो अपोजिट है सुन्नत गैर मुअक्कदा का। ये इस्लाम में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इस्लाम में इसको पसंद नहीं किया जाता शरीयत में और इसका ना करना बेहतर है। तो ये कुछ टर्म्स थी जो हमने पिछली क्लास में सीखी थी। अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो वो पूछ सकता है। ऑल गुड। चलिए ठीक है, तो फिर अब हम आगे चलते हैं। जो आज से जो हम टॉपिक शुरू करेंगे उसमें है कि गुस्ल किन हालतों में इंसान के ऊपर फर्ज होता है, तो ये अब हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़, तो इसमें कुछ मसाइल जो मैं तफहीमुल मसाइल में पढ़ रहा था, तो इसमें कुछ मसाइल हैं, पहले हम ये डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद जो है अगर टाइम बचता है, वरना अगले फ्राइडे से हम बाहर शरीयत में जो मसाइल दिए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें यह है कि अगर कोई शख्स सुबह उठता है और उसको ये महसूस होता है कि वो उसको ये बालिग हज़रात का जो है वो मसला है कि वो ख्वाब में ये देखता है कि उसके ऊपर गुस्ल जो है वो हो गया है, लेकिन जब वो सुबह उठता है तो उसके कपड़ों के ऊपर कोई दाग, कोई निशान या तरी मौजूद नहीं होती, तो ऐसी सूरत में इंसान के ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होगा और वह शरन पाक कहलाएगा। तो मसला ये है कि जब आपने अगर बेशक ख्वाब में कोई इस तरह की कंडीशन हुई है कि आपको ये महसूस हुआ है कि आपके ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया है, लेकिन बेदार जब हुए हैं, आपके कपड़ों के ऊपर कोई धब्बा, कोई निशान या तरी मौजूद नहीं है, तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा।
غسل واجب ہونے کے لیے کپڑوں کے اوپر کوئی نشان، کوئی دھبا یا تری جو ہے نا نمی، وہ موجود ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ وہ اگر خواب میں یا سوتے کی حالت میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا کہ غسل واجب ہو گیا ہے، لیکن جب آپ صبح اٹھے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کپڑے کے اوپر کوئی دھبا یا تری یا کوئی نشان موجود ہے تو غسل واجب ہو گیا، بے شک خواب نہ آیا ہو یا خواب میں ایسی کوئی چیز نہ دیکھی ہو یا کوئی ایسی چیز محسوس سوتے میں نہ ہوئی ہو، پھر بھی اگر کپڑے کے اوپر نشان موجود ہے تو غسل واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے ناپاک کپڑے کا ناپاک کپڑے کا پاک بدن کے اوپر پہننا یا پاک کپڑے کا ناپاک بدن کے اوپر پہننا۔ فار ایگزامپل ایک شخص ہے جو کہ ناپاک ہے اور اس کو غسل کرنا ہے، لیکن کسی وجہ سے ضروری کام کی وجہ سے وہ صاف کپڑے پہن لیتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں جب صاف کپڑا ناپاک جسم سے لگے گا تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا یا وہ پاک رہے گا؟ تو ایسی صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر ناپاک جسم سے پاک کپڑا ٹکرائے گا تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، وہ کپڑا پاک ہی رہے گا۔ البتہ یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کو جو کہ ناپاک ہے اس کو پسینہ آ گیا، اچھا پسینہ بھی شرعاً ناپاک نہیں ہوتا، تو اگر پسینہ اس ناپاک شخص کا پسینہ اس کے کپڑوں سے لگے گا تو اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس شخص کا پسینہ آنے کی وجہ سے وہ جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی تھی وہ ناپاکی جو ہے وہ اس میں وہ تری ہو گئی، نمی آ گئی اس میں، اور پھر وہ ناپاکی جسم سے کپڑوں کے اوپر لگ گئی تو اب کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور اس کپڑے کو پہن کر نماز نہیں ہوگی اور اس کپڑے کو پاک کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح اب اس کا اپوزٹ لے لیں کہ اگر ناپاک کپڑا ہے اور انسان پاک ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ تو اگر کوئی انسان پاک ہے، اس کے اوپر غسل نہیں ہے اور اس کے کپڑے بھی پاک ہیں، لیکن کپڑوں کے اوپر کوئی پیشاب وغیرہ کے یا کسی ناپاک چیز کے چھینٹے وغیرہ لگ جاتے ہیں تو وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، انسان کے اوپر غسل نہیں ہوگا۔ اسے اگر اس کے جسم کے کسی حصے پر ناپاکی لگ جاتی ہے، کوئی پیشاب وغیرہ کے، یا وہ گلی میں کہیں جا رہا ہے اور راستے میں گندا پانی پڑا ہوا ہے اور اس کے چھینٹے لگ جاتے ہیں تو اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اگر اس کا وضو ہے تو وضو بھی برقرار رہے گا، وضو بھی ٹوٹے گا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو صرف کپڑے کو دھونے کی ضرورت ہے اور غسل کرنے کی ضرورت یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پاکستان میں بعض دفعہ بڑے بوڑھوں سے یہ سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کا پیشاب جو ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جو پیشاب چاہے چھوٹے بچے کا، نابالغ بچے کا، انفینٹ کا، دودھ پیتے بچے کا، 1.5 سال کی بچی کا، 1 سال کے بچے، کسی کا بھی ہو، وہ ناپاک ہی ہوتا ہے۔ وہ اگر کپڑوں کے اوپر یا جسم کے اوپر لگ جائے تو کپڑے کو دھونا ضروری ہے، جسم کو دھونا ضروری ہے، لیکن ایسی صورت میں اگر بچہ کسی انسان کے اوپر، کسی شخص کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے یا پوٹی کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو نہانا ضروری نہیں ہے، اس کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا، صرف جسم اس حصے کو دھو لینے سے اور کپڑے بدل لینے سے یعنی کہ جسم کا دھو لینا یا کپڑے بدل لینا ضروری ہے، نہانا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر اس کا وضو ہے تو وضو بھی برقرار رہے گا، وضو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر گلی کوچے میں ناپاک پانی پڑا ہوا ہے، اکثر پاکستان میں، یہاں تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن وہاں پاکستان وغیرہ میں یہ کہ گلی کوچے میں کوئی گٹر وغیرہ ابل جاتے ہیں یا ویسے گلی کوچے میں پانی جمع ہو جاتا ہے، تو اگر وہ پانی کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑا پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ اگر جسم پہ لگ جائے تو غسل ہوگا یا وضو ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین غالب ہے، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ پانی گٹر کا ہے یا ناپاک پانی ہے، سیوریج لائن کا ہے یا ناپاک پانی ہے، تو اس صورت میں آپ کا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور کپڑوں کا دھونا ضروری ہوگا۔ اگر جسم کے کسی حصے پر لگ گیا تو جسم کے اس حصے کو دھونا بھی ضروری ہوگا، البتہ آپ کے اوپر وضو یا وضو برقرار رہے گا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ پانی ناپاک نہیں ہے، وہ بارش کا پانی کہیں جمع ہو گیا ہے یا اس میں ایسی کوئی ناپاکی نہیں ہے، تو
اور وہ پانی کی چھینٹیں آپ کے جسم پر یا کپڑے پہ لگ جائیں تو ایسی صورت میں کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا تفہیم المسائل سے۔ اگر اس میں کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس میں تو سوال نہیں ہے، لیکن جو آپ نے ٹاپک کیا تھا نا غسل کب فرض ہوتا ہے، تو اس حساب سے اگر آپ وہ بالغ یعنی کہ وہ جو ہے نا مسائل وہ اگر بتائیں۔ جی میں انہی کی طرف آ رہا ہوں، یہ تفہیم المسائل میں سے 2-3 مسئلے آ گئے تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ساتھ ہی بتا دوں۔ تو اس کے بعد بہار شریعت میں ذرا تفصیل سے یہ مسائل ہیں کہ غسل کن صورتوں میں فرض ہوتا ہے۔ جی تو اس کے بعد ایک مسئلہ تو میرا یہ عرض کر دیا ہے کہ اگر خواب کی حالت میں یا رات کو سوتے کی حالت میں محسوس ہو کہ غسل ہو گیا ہے یا محسوس نہ ہو کہ غسل نہیں ہوا ہے، اور صبح جب اٹھے تو جو ثبوت ہے وہ کپڑا ہے، کپڑے کو دیکھنا ہے۔ اگر کپڑے پر نشان یا تری یا داغ ہے غسل ہو گیا، نہیں ہے غسل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے میں نے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں صرف وہی چیدہ مسائل جو ہے وہ عرض کروں گا۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر دیکھیں غسل جو ہے فرض حالت میں تو ہم کرتے ہی ہیں، لیکن بعض دفعہ غسل جو ہے وہ مستحب عمل ہے۔ جس طرح جمعہ جو ہے، جمعے کے دن ہم غسل کرتے ہیں، عید کے دن غسل کیا جاتا ہے، اور عرفہ کے دن غسل کیا جاتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو ہے یہ غسل مستحب ہوتے ہیں، لیکن حج کرنے والے کے اوپر کچھ غسل جو ہوتے ہیں وہ واجب ہوتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کے اوپر ایک سے زیادہ غسل ہو، مثال کے طور پر اگر اس کے اوپر غسل بھی واجب ہو گیا اور جمعے کا دن بھی ہے اور وہ غسل مستحب بھی کرنا چاہتا ہے، تو ایک ہی دفعہ غسل کرنے سے، نہانے سے تمام غسل ادا ہو جائیں گے۔ بار بار اگر ایک سے زیادہ مرتبہ غسل فرض ہو گئے ہیں تو بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو میرے ذہن میں آئی میں اس طرح دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل کسی کو خواب کی حالت میں جو ہے وہ غسل فرض ہو گیا، وہ صبح اٹھا اور اس نے کسی کام کی وجہ سے غسل نہیں کیا، دوبارہ سو گیا، یا کسی اور وجہ سے دن میں دوبارہ اس کے اوپر غسل واجب ہو گیا، تو اس کو اب 2 مرتبہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہی نیت کرے گا اور ایک ہی دفعہ غسل کرے گا تو اس کے دونوں غسل ادا ہو جائیں گے۔ کاشف بھائی ایک سوال ہے یہاں پہ، جیسے آپ نے بتایا کہ فرض اور واجب 2 ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز ہیں، تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو غسل بھی فرض ہوگا اور واجب ہوگا یا دونوں ایک ہی کانسیپٹ ہیں؟ غسل عموماً واجب، اس غسل کے لیے دونوں ٹرمز کبھی کبھی یوز کر رہے تھے، لیکن دونوں صورتوں میں اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ فرض بھی آپ کو ادا کرنا ہے اور واجب بھی کمپلسری ہے۔ تو عموماً جو ہے میں یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں اس میں کوئی ڈفرینس تو نہیں ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے نا؟ نہیں، دونوں ہی لازم ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ تو اسی طرح اگر کسی نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی غسل میں کر لی تو وہ سب کے سب ادا ہو جائیں گے، بار بار غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے اوپر غسل واجب ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہانے میں تاخیر نہ کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس گھر میں ناپاک شخص موجود ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ریکمینڈڈ تو یہ ہے کہ فوراً غسل کر لیا جائے، اگر دیر ہو جائے تو کتنی دیر ہو سکتی ہے۔ تو اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے غسل کر لے۔ اگر کسی کے اوپر رات کو غسل فرض ہو گیا ہے تو اسے چاہیے کہ فجر کا ٹائم ہونے سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے غسل کر لے اور پھر نماز ادا کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی فجر پڑھ کے سو گیا اور بعد میں اس کے اوپر غسل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ فوراً نہ لے، ورنہ زیادہ سے زیادہ ظہر سے پہلے وہ غسل کر لے اور
اس کے بعد وہ نماز ادا کر لے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ ہے اچھا کہ اس میں بہار شریف میں یہ مسئلہ دیا ہوا ہے کہ اگر اتنی دیر کر لی کہ نماز کا آخر وقت آ گیا کہ اب نماز قضا ہونے والی ہے اور اس نے اتنی دیر ہو چکی ہے، تو اب فوراً نہانا فرض ہے۔ اب اس کو اگر اب تاخیر کی تو نماز کے قضا ہونے کا بھی گناہ ہوگا اور غسل کو دیر تاخیر سے ادا کرنے کا بھی گناہ ہوگا۔ اسی طرح اگر رمضان کے دن ہیں یا روزہ رکھنا ہے، کسی بھی وجہ سے نفلی روزہ رکھنا ہے یا فرض روزہ رکھنا ہے، اور سحری کا وقت جو ہے جب وہ اٹھا تو سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا تھا اور اتنا وقت نہیں تھا کہ اگر وہ کوئی شخص غسل کر پاتا، اور یہ امید ہے کہ اگر اور یہ یقین ہے کہ اگر غسل کرے گا تو اس کا جو ہے وہ ٹائم، روزے کا ٹائم نکل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ وہ کلی کر لے۔ اور کیونکہ کلی بھی غسل کے لیے کلی کرنا اس طرح ہوتا ہے کہ وہ غرغرہ کرنا کہتے ہیں کہ حلق تک وہ پانی منہ میں پانی ڈال کے کرتے ہیں نا جو غرغرہ، تو وہ اس طرح کر لے اور ناک میں بھی اچھی طرح پانی ڈال لے، کیونکہ یہ دونوں جو غسل کے فرض ہیں، غرغرہ کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ غسل کے فرض ہیں، یہ روزے کی حالت میں ادا نہیں ہو سکتے، کیونکہ روزے کی حالت میں آپ غرغرہ نہیں کر سکتے، روزے کی حالت میں آپ ناک میں اوپر تک نرم حصے تک پانی نہیں چڑھا سکتے، کیونکہ اس طرح روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ دو فرض ادا کر لیں، سحری کر لیں اور اس کے فوراً بعد وہ غسل کر کے اور پھر فجر کی نماز ادا کر لیں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو جب تھا کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہونے والا تھا اور آپ کے پاس وقت تھا کہ آپ غرغرہ یا ناک میں پانی ڈال سکتے ہیں، لیکن اگر بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی نے روزہ رکھ لیا، نماز رمضان میں جس طرح نماز کے بعد اکثر ہم سو جاتے ہیں صبح میں دوپہر وغیرہ میں، اور پھر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو گیا، تو ایسی صورت میں جب آپ غسل کریں گے، کیونکہ روزے کی حالت میں غرغرہ یا ناک میں اوپر تک پانی نہیں ڈال سکتے، تو یہ دو فرائض غسل کے ادا نہیں کیے جائیں گے۔ بس جس طرح ہم وضو کے لیے کلی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں اس طرح اوپر سے کلی کر لیں گے اور اوپر سے ناک میں پانی ڈال لیں گے، لیکن غرغرہ نہیں کریں گے اور ناک میں اوپر تک پانی نہیں ڈالیں گے، نرم حصے تک، لیکن ہم غسل پورا کر لیں گے۔ پھر جب افطاری کر لیں گے، افطاری کرنے کے بعد غرغرہ کریں گے اور ناک میں پانی ڈالیں گے، اور یہ دو پھر پورا غسل کرنے کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے، بس یہ دو فرائض ادا کریں گے تو غسل ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بغیر نہائے روزہ رکھ لیا اور تھوڑی تاخیر بھی کر دی تو وہ کیا کہتے ہیں، تاخیر کرنے کا گناہ تو ہوگا، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کی حالت میں روزے کا ہر حصہ ناپاکی سے پاک ہو، تو بہتر یہ ہے کہ روزے کے سحری کے فوراً بعد نہا لیا جائے۔ اگر کسی نے اتنی دیر کر دی کہ فجر کا وقت بھی نکل گیا اور سورج طلوع ہو گیا اور تاخیر کر کے وہ دن کے اندر نہایا، تو پھر ڈبل گناہ ہوگا، نماز کے قضا کرنے کا گناہ بھی ہوگا اور روزے کو غسل کو تاخیر کرنے کا گناہ بھی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہے، کسی کے اوپر غسل ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہ جائے۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں ناپاک شخص مسجد میں جا سکتا ہے، نہ اگر وہ حرم شریف میں ہے، مکہ میں ہے، تو وہ طواف بھی نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو چھونا بھی نہیں چاہیے ناپاکی کی حالت میں۔ بغیر دیکھے قرآن شریف کی تلاوت تو کی جا سکتی ہے، لیکن قرآن شریف کو چھونا یا کوئی ایسا تعویذ جس کے اندر قرآن شریف کی آیت لکھی ہوئی ہو اس کو چھونا یا کسی آیت کو لکھنا، یہ ساری چیزیں، یا کوئی ایسی انگوٹھی جس کے اوپر قرآن شریف کی کوئی آیات، یا جس طرح حروف متقطعات ہوتے ہیں، الف لام میم قاف اور کاف ہا یا عین صاد، کچھ حروف متقطعات ہیں، یہ اگر انگوٹھی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں تو اس انگوٹھی کو ایون پہننا تک حرام ہے۔ ایسی صورت میں جو ناپاک شخص ہے وہ انگوٹھی کو نہیں پہنے گا، تعویذ لکھے گا نہیں، تعویذ کو چھوئے گا نہیں، اور قرآن شریف کو چھوئے گا نہیں، اور مسجد کی طرف نہیں جا سکتا۔
تو یہ کچھ مسائل تھے. اس کے علاوہ آگے بھی کچھ مسائل ہیں لیکن 8:54 ہو گئے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ باقی ہیں. تو اگر اس حوالے سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہم آگے انشاءاللہ اگلے فرائیڈے سے اس کو کنٹینیو کریں گے. ہاں کاشف بھائی بہت اچھا تھا. بس وہی ابھی مجھے وہی جو ہے نا کنفیوژن ہے کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آج کا درس ہے غسل کب فرض ہوتا ہے نا, تو کچھ یعنی کہ وہ مسائل ہیں جس طرح سے ازواجی زندگی میں انسان کے ہوتے ہیں نا, تو اس میں کچھ کنفیوژن ہے مجھے, مطلب ہے تو صحیح اندازہ لیکن میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان کو کلیئر کریں. جس طرح سے غسل یعنی کہ انٹر کورس ہوتا ہے تو پھر فرض ہو جاتا ہے, چاہے اس میں یعنی کہ ایجیکولیشن ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, منی خارج ہو نہ ہو. تو اس طرح کے مسائل وہ آپ اگلے درس میں کریں گے, مطلب ویسے پوچھنا چاہ رہا ہوں میں. جی شعبان بھائی, میں نے اس میں یہ کیا سلیکٹ کیے تھے کہ مسائل تو اگر ان کو بھی لیا جائے تو بہت زیادہ ہیں. مسائل پھر کچھ اس طرح ہیں کہ کچھ تو جو ہیں وہ بالغ حضرات کے مسائل ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں, پھر شادی شدہ حضرات کے الگ سے مسائل ہیں, پھر مردوں کے مسائل ہیں, خواتین کے مسائل ہیں. تو یہ بہت سارے مسائل ہیں. میں نے یہ میرے خیال سے اگر آپ ان کو کور کریں گے تو ہمارے سب کے لیے شاید مفید ہوگا, کیونکہ انسان دیکھیں ہم شادی شدہ ہیں لیکن کبھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہمیں یعنی کہ انفارمیشن نہ ہو. تو میرے خیال سے ہم آپ سے فائدہ لینا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمیں بتا دیں نا کہ کلیم اللہ صاحب آپ شاید لوگ ایگری کریں یا نہ کریں, بہرحال میرا ویسے وہ ہے مشورہ یا ریکویسٹ, آپ جیسے دوست کہیں تو اس طرح کے مسائل کو اگر آپ تھوڑا پڑھ کے ہمیں بتا دیں گے نا تو شاید ہمیں اس میں سے کچھ فائدہ ہو. یا مطلب جیسے آپ ان مسائل کو اگر مطلب ان رائٹنگ میں کہیں بھیج دیں تو اس کو خود سے بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہو کہ یہ معاملات کو ڈسکس کرنا تھوڑا سا آسان نہیں ہوتا, تو اگر ہم پڑھ لیں گے تو تب بھی آسان ہوگا. شریعت میں تو شرم یا وہ نہیں کرنی چاہیے, یہ تو شریعت کی بیوٹی ہے, لیکن نہیں میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں, لیکن آصف صاحب کا جو ان کا جو ڈیسیژن ہو, میں جیسے وہ بیان کرنے میں جیسا وہ چاہیں بتا سکتے ہیں وہ کر لیں. جی تو اس میں میرا یہ ذہن تھا کہ ہمیں جنرل مسائل جو ہیں ان کو آپ کے سامنے عرض کر دوں, ڈسکس کر لیں ہم لوگ. پھر جو اسپیسیفک مخصوص مسائل ہیں یا تو وہ آپ پرسنلی مجھ سے ڈسکس کر لیں, ہم پرسنلی ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں, یا میرے پاس یہ جو کتاب ہے بہار شریعت یہ PDF فارم میں ہے, میں آپ مجھے اگر آپ چاہیں میں آپ کو یہ ای میل کر دیتا ہوں, آپ اسے پڑھ لیں. اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی, اور کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ سب ایگری کرتے ہیں تو ہم ان مسائل کو بہرحال ڈسکس کر سکتے ہیں. میرے خیال سے فورم پہ ڈسکس کرنے میں کچھ شرم نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم فیس بک پہ لائیو تو نہیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارا مقصد ہے سیکھنا سکھانا نا, تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کر رہے ہیں تو آپ یہ کہ آپ غسل آپ نے بات کی نا کہ ہمیں ابھی تک یہ مطلب 100% کلیئر تھا کہ ہمیں غسل کب فرض ہوگا, کہ کافی چیزیں ہیں نا جیسے آپ کو پتا ہے منی اور مدی اور اس طرح 2-3 یعنی کہ چیزیں ہیں. اخراج جو ہوتا ہے اس میں کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے فرض, تو وہ اگر آپ کائنڈلی ہمیں تھوڑا سا بتا دیں گے نا تو بڑی مہربانی ہوگی, کیونکہ انسان ہے دیکھیں پھر بھی کبھی جو نا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے اب خواتین کا وہ بے شک نہ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ مردوں کا اگر ہمیں بتا دیں گے تو یہ کہ ہمیں تھوڑا سا یعنی کہ اس میں ایک واضح ہو جائے گی چیزیں. کبھی انسان ہے تھوڑا سا وہم بھی ہوتا ہے, جب یعنی غسل فرض نہیں ہے تب بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے, یا کبھی مطلب فرض واجب ہو گیا لیکن ایک انسان ہے کبھی ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو جائے. تو یہ بہت جو ہے نا یعنی کہ اس معاملے میں ہمیشہ اس عاجز کو بھی فکر رہتی ہے. مطلب جس طرح سے انٹر کورس ہے تو اس میں بھی یعنی کہ کس حد تک احکام ہے, تو اگر آپ بتائیں گے تو یہ کہ مطلب میرا مشورہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہم سب کے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے دوسرے دوستوں کے لیے بھی فائدے مند ہو. تو کلیم صاحب آپ کیا کہیں گے, یا جاوید صاحب, یا جیسے کاشف صاحب کا مشورہ ہو. یہ باقی دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں, کلیم صاحب اور جاوید صاحب اور فرقان صاحب ہیں, آپ اپنی رائے دے دیں تو پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی بالکل, میں یہ چاہوں گا کہ وہ PDF میں بھیج دیں تو ہم لوگ خود سے پڑھ لیں گے. یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے, باقی سب کی اپنی رائے ہے. اچھا ٹھیک ہے, جاوید صاحب اور فرقان صاحب. جاوید صاحب سے بھی پوچھ لیں, فرقان صاحب سے بھی پوچھ لیں. کار صاحب کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ڈسکس کر لیں فورم پہ تو بھی بہتر ہے, PDF میں دے دیں تو بھی بہتر ہے, اور سب اس طرح بھی کر لیں گے تو کوئی برائی نہیں, ہم سب ایک ہی ہیں, ہم سب
میرے خیال سے یہ کیونکہ ہم لوگ ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی جاتی ہے, اور انفیکٹ یہ کہ یہ جو ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے گا کہ مجھے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ میں اس فورم سے جو ہے وہ سب کو لے کر چاہ رہا ہوتا ہوں کہ وہ لوگ بھی انڈرسٹینڈ کریں. آئی نو کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے پہلے ہی اسپیسیفائی کر لیا تھا کہ یہ مسائل تھوڑے سے ایڈلٹ لیول کے ہیں, لیکن یہ کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان ون گو جو ہے وہ بچے بھی سمجھ لیں, تو وہ بچے بھی میرے سنتے ہیں, میری فیملی بھی سنتی ہے, تو بس اس حوالے سے تھا. باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے, جیسے آپ چلیں وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے. جی کلیم صاحب, یہ میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی, اسی لیے کیونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے بچے بڑے ہیں تو ان کو بھی اس میں اگر ایڈ کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور فیملی سے بھی ڈسکس کریں. یہی بات میرے ذہن میں تھی, اس لیے میں نے کہا تھا کہ اگر کسی کو یہ مسائل الگ سے میں بھیج دوں گا, اگر ان کو پھر بھی ڈسکس کرنے ہو تو ہم 1-on-1 ڈسکس کر سکتے ہیں. جاوید صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سوری میں شاپنگ کر رہا ہوں, مال میں ہوں, بس جوائن کیا آن لائن. بٹ ہاں میری بھی خیال ٹھیک ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, کلیم بھائی بھی صحیح بتا رہے ہیں کہ فیملی کے ساتھ ہے تو پھر ان کو بھی خیال کرنا چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو ہے آپ اس میں کوئی کوشچنس ہے وہ ساری چیز اس میں بھیج دینا, PDF میں کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے, تو پھر ہم یہی کریں گے انشاءاللہ کہ ہم جنرل مسائل جو ہیں اس میں اڈلٹس کے مسائل بہرحال کچھ نہ کچھ کور ہوں گے کافی حد تک, تو ہم وہ ڈسکس کریں گے. جو شادی شدہ حضرات کے مسائل ہیں یا خواتین کے جو مسائل ہیں, میں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ PDF ای میل کر دوں گا. اور اگر کسی کو ویسے بھی کیونکہ اس میں کیسی کافی ساری ٹرمز بھی ہیں جو اتنی آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی, اردو بھی تھوڑی سی مشکل قسم کی یوز ہوئی ہے, یا ویسے اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہی آئے تو ہم اس کو ویسے پرسنل کال پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جی میں آپ لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ ٹائم پر سب لوگ تشریف لائے, اور ہماری اس کا آدھا گھنٹے کی جو ہماری میٹنگ تھی اس کا ٹائم بھی تقریباً اوور ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے فرائیڈے کو شروع کے 5 منٹ جو ہیں وہ پچھلے مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں ان میں سے کچھ چند کو ریوائز کریں گے. اس کے بعد آگے ہم کچھ اور مزید سیکھیں گے, اور پھر آخر میں اسی طرح کویشچن آنسر کا سیشن ہوگا انشاءاللہ. پھر آپ کو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے فرائیڈے.